गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज है ट्यूसडे। अच्छा, बहुत से लोग मंगल को लेकर ना ये कह रहे होते हैं कि अच्छा मंगल को सफ़र नहीं करना, या मंगल को आपने फैसला नहीं करना, या मंगल को ऐसा नहीं करना। होता है सुपरस्टिशियस। हाँ, सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं मंगल को लेकर। अच्छा, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वाकई अगर मंगल को ये काम ऐसा करो और ख़राब हो जाए तो कहते देखा मैंने कहा था ना, तो ये मंगल को सफ़र नहीं करना, काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, शीशा टूट जाए घर में तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। खैर ऑब्वियसली ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बट नीयत अच्छी रखें, अल्लाह से दुआ गो हों, और ये इस तरह की क्या बोलते हैं इसको, तवहम परस्ती, इससे दूर रहें। सही बात है। लेकिन हाँ, बहरहाल कुछ लोग अगर इस पे एक अपनी राय दे रहे होते हैं तो हम सोचते थे कि हमसे शेयर करें कि अच्छा वो क्यों ऐसा सोचते हैं। कोई ऐसा माजी में हुआ होता है मामला जिसकी वजह से उनके इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हो जाते हैं इस तरह, जिस आपने कहा ना, वो आईना टूट जाए, या फॉर दैट मैटर दूध उबल जाने पे भी होता है समटाइम्स कि दूध उबल गया है, उबल के गिर गया है। हाँ, उबल के गिर गया, अपशगुन हो गया है। ओके, वेरी हैवी। अच्छा, लेकिन आज दिस इज हाउ इट इज। इट इज हाउ इट इज। अच्छा, आज खैर हमारा मौजू ये नहीं, हमारा मौजू कुछ और था। मौजू ये था कि गलती, इंसान है ना, इंसान से गलती हो रही होती है। हम सब जब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, इवन ऑन सोशल मीडिया हम देखते हैं कि अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी सामने आते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये गलती किसी की हुई। लेकिन आज हमारा सवाल ये है, चूँकि देखें इंसान है, गलती होती है, लेकिन एक क्या वजह है कि हम बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करें कि फ़ाइन आई मेड अ मिस्टेक, या मैं गलत था, या मैं गलत थी, या मुझसे गलत हुआ, बजाय इसके हम वो माने, हम ये करते हैं कि हम सर्कमस्टांसेस सामने रखते हैं, या हम उसको जस्टिफाई करते हैं, या हम डेस्टिनी का नाम दे देते हैं। तो आज हमारा सवाल ये क्या है? ये ईगो होती है आपकी, ये फियर होता है कोई, या कि अपना इमेज इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना ऊपर होता है कि आप अपनी गलती को उसके सामने जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, बस गलती को छोड़ो, मेरा इमेज सबसे आगे है, मेरा इमेज, मेरा नाम, मेरा मकाम सबसे ऊपर है। ये क्यों होता है? ये मैं कोई स्पेसिफिक किसी इंसिडेंट के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं जनरली ये सवाल रख रहा हूँ कि क्या वजह है कि हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते, हम उसे जस्टिफाई करने को तैयार होते हैं। इवन वो जो हम उसे जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स हम गलती से बड़ी गलती कर रहे होते हैं, उसको हम जस्टिफाई करके उस पर बात एक झूठ करके बोल रहे हैं, अगर आप एक गलती करें उसको छुपाने के लिए आपको 10 झूठ या 10 गलतियां और करनी पड़ रही होती हैं कि नहीं मैं ठीक था, और आप उसकी जस्टिफिकेशंस क्रिएट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माने एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सेप्ट करें, उसके बाद माफ़ी मांगें या अपने आप को सुधारें, और उसके बाद मूव ऑन विद योर लाइफ। एंड देन आई थिंक लोगों पे भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना ज़रूरी है कि अगर किसी से गलती हो गई है तो उसकी जान छोड़ दें। वो उसका अल्लाह का मामला है, अगर वो माफ़ी मांग लेता है, बट ऑब्वियसली अगर वो मिस्टेक करता रहे, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, देन ऑब्वियसली इंटरफेरेंस हो जाती है। बट जो लोग, मैं कहती हूँ कि माफ़ी मांग लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। सही बात है। आज मुझसे भी तो गलती हुई है। हाँ, आज आपसे गलती हुई है कि आप अपने जूते घर छोड़ाई हैं। जी, मेरे जूते नाइस। आज मेरे जूते जो हैं वो घर मैं भूल गई हूँ। प्लीज़ ना ही जूम करें तो बेहतर है। लेकिन क्या जल्दी में थी आप? मैंने जो जूते पहने होते हैं घर में, आज मैं वो पहन के फिर मैं शो करी, क्योंकि मैंने कोशिश की कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जितनी लड़कियाँ हैं, उनके जूते पहन के ट्राई करूँ, बट सबके खुले खुले जूते आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा इट्स ओके, जो है उसको ऑन करना चाहिए। गलती हुई है तो ऑन करूँ, एक्सेप्ट करूँ, एंड देन नेक्स्ट टाइम कोशिश ये करूँ कि ना भूलूँ। नहीं, ऑन करती ना, फिर कहती स्टैंडिंग ओपनिंग करते हैं ना, फिर ना कहती नहीं, वो हाइट का बहुत फर्क, जूतों से मसला नहीं था मुझे, बट वो काफी ज्यादा मतलब फर्क आ जाता है। हमारे स्क्रीन के सब का एक बैलेंस रखा होता है, लाइट्स। नहीं, आप लंबे भी बहुत है ना एक्चुअली। मैं लंबा नहीं हूँ बाजी, मैं बिल्कुल लंबा नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये होता है कि रूटीन में जो हमारा एक सेट हुआ था फ्रेम, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। हाँ, तो वो उसकी वजह से जूतों मुझे मसला नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ, हाइट का मुझे था कि बहुत ज्यादा फर्क ना हो। लेकिन हो गई ना आपसे छोटी सी गलती, आपने उसे मान लिया फौरन, आपने उसे इवन एडमिट भी कर लिया। एंड देन मैंने अपने जूतों को ऑन किया और मैं ऑन एरिया बैठी, वाला कि मेरी अम्मी को जूते बहुत बुरे लगते हैं। उस दिन जो है वो मेरी कज़न को वो जैसे कहती है, इसने पूरी सर्दियाँ एक ही जूता पहने रखा है, इसको मैंने कभी दूसरे जूतों में नहीं देखा। इतने जूते पड़े हुए, लेकिन ये एक ही जूते में घूमती रहती है, और इसने घिसा दिया वो जूता। और देखिए किस्मत कैसी थी कि आज मैंने वही जूता पहना हुआ था, घिसा हुआ, और वही पहन के बैठे। कुछ चीज़ें ना उनमें आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आपका दिल करता है बस आप उसी कंफर्टेबल जूते में जो है वो थ्रू आउट फिरते रहे। जूता इज समथिंग जो कि वाकई कंफर्टेबल ना हो तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। ये बाकी हो जाता है। एक मर्तबा आपको अगर आपका कंफर्टेबल जूता मिल गया ना, ट्रस्ट में आपका दिल नहीं करता कि
کہ آپ کوئی اور چیز کریں. ایسا ہی ہے. اسی لیے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ آن لائن جوتا بھی منگوا لیتے ہیں, کیونکہ جوتا جب تک پہن کے نہ لیا جائے نا مزہ نہیں آتا. ایک بار بڑا مہنگا جوتا منگوایا آن لائن, میں آن لائن, زندگی میں پہلی اور آخری غلطی تھی میری. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں, میں کپڑے بھی نہیں منگواتی اب آن لائن. یہ بھی میں نے باقی چیزیں منگوا لیتی بٹ کپڑے شپڑے بھی نہیں منگواتی. بٹ وہ میں نے منگوایا اور اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ مطلب وہ وہی ریگولر سائز تھا جو میں نارملی پہنتی ہوں, بٹ وہ اوبیسلی وہ ہر برانڈ کا اور ہر جگہ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کیسے پیسے خرچ کر سکتے ہیں, اس لیے اگر پہن کے نہ آئے تو کام خراب ہو جاتا ہے. آج ہماری باتیں ختم نہیں ہو رہی, حالانکہ بریک کا وقت کافی دیر سے ہوا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ماہ مبارک, رمضان المبارک کی ہم بات کر رہے ہیں. بس اب کچھ ہی دن باقی ہیں اور شعیب تیاریاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عروج پہ ہیں, زور و شور سے جاری ہیں. سموسہ پٹیاں, رول پٹیاں, دہی بڑے اینڈ آل دیٹ. بٹ سنس دیکھیں ہم اس ماہ مبارک کو ہر طرح سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. افطار کا ایک سماں ہوتا ہے, سحری کا ایک سماں ہوتا ہے, لوگ بڑے ری یونائٹ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسی رونق ہوتی ہے. یہ کہ اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی رونق ہوتی ہے کہ جب رمضان ختم ہونے کو آتا ہے تو ہم سب اداس ہو جاتے ہیں کہ رونقیں گلیوں میں, کرکٹ گراؤنڈس میں, ان اوور آل یہ ساری چیزیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہیں. لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو کس طرح سے پاک کر سکتے ہیں, ہم اپنے اعمال کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, اس ماہ مبارک کا ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج اس بارے میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے تیاری کی جائے, کس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے ہماری اپنی, ہم سیلف انالیسس کر سکیں اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. ایبسولوٹلی, یعنی جسمانی, روحانی, ذہنی طور پر ایسی کیسے تیاری کی جائے کہ پھر ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. مذہبی اسکالر مفتی اسامہ چترالی صاحب ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ. آئی تھنک بنیادی سوال تو یہیں سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ان کی روٹین میں کیا تبدیلیاں آتی تھیں, وہ کیسے اس کی تیاری کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جسے کہتے ہیں ان کی تیاری کو دیکھا جائے تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس منتھ کے لیے وہ ایسا ایک جذبہ اور جوش ہوتا تھا کہ وہ رجب سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے, اور یہاں تک کہ شعبان میں پہنچتے تھے تو وہ اب اللہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے آنے والا, وہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ رہا کہ جو عام معمول میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھی جائے تو رمضان سے کم نہیں تھی. بعض کے ہاں کیونکہ ہم نے دیکھا قرآن میں جیسے آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, تو بعض مفسرین کا سوچنا یہ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی. اس طرح سے عام امتیوں پہ وقتی طور پر فرض ہوئی تھی, لیکن وہ پھر حکم سورہ مزمل میں جو ہے وہ پھر واپس اللہ نے لے لیا کہ آپ آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہیں راتوں کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لازم تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کے بھی کافی عبادت کیا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ پھر ان کا جسے کہتے ہیں مہینے کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنا وہ معمول تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جو پہلا انہوں نے جب ایک دفعہ وہ بیٹھے تو پورا مہینہ بھی اعتکاف بیٹھے, تو جب انہیں طاق رات کی تلاش تھی تو انہوں نے باہر آ کے دوسرے عشرے میں کہا کہ میں اس طاق رات کو پہلے 2 عشروں میں ڈھونڈ رہا تھا, لیکن مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرنا ہے, تو شب قدر کو. تو وہ شب قدر جو ہے وہ اس کی جو ہے تلاش میں اسی طرح رہتے تھے. اور سب سے یہ کہ ان لوگوں کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں تو رمضان کی جہاں تیاری ہماری ہوتی ہے, جیسے بات ہو رہی تھی سموسہ, وہ کچن کس طرح پلان ہوگا, گروسری کر لیتے ہیں, بٹ آئی تھنک ان کی پلاننگ اس کی جگہ یہ ہوتی تھی کہ مسجد میں ہم کتنا وقت گزاریں گے, گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کے کون کون سے معمولات ہوں گے, ہمیں یہ سب نظر آتا ہے ان کے ہاں. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات, اور وہ بھی رمضان میں عبادات, اور اس میں جیسے کہتے ہیں وہ اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا خود کی ایک سیلف پیوریفیکیشن کا ایک منتھ کے طور پہ ٹریٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان کے ہاں, کہ وہ اس کو ایز اپرچونٹی لیتے تھے کہ جو سال میں مس ہو گیا ہے وہ اب مس نہ ہو. اچھا, تو یہ اس طریقے سے ظاہر ہے مینیج کیا جا سکتا تھا. بٹ اکثر لوگ یہ کہتے کہ
مشکل لگ رہی ہوتی ہے ہمیں چیز کہ ہم روٹین کیسے فالو کرنا ہے. جس طرح ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں نا, قرآن مکمل کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کہ یہ عبادات ہم نے کرنی ہے, اس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے, تو ہم سے مینیج نہیں ہو پا رہا ہوتا. بعض اوقات ہم ٹریک نہیں رکھ پا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, آپ ہمارا ہوتا ہے نا, کئی دفعہ پہلے بھی شاید یہاں ذکر ہوا دو دوستوں کے ساتھ بھی, میں اپنی ہی بات کرتا ہوں کہ ہر سال جب جنوری آتا ہے پچھلے 2 سالوں سے تو جم میں فیس جمع کرا دیتے ہیں. ایسے آپ نے بھی کرائی تھی؟ ہاں, تو وہ جمع کرا دیتے ہیں. تو وہ جمع کرانے کے بعد وہ تو جذباتی ہوتے ہیں. اچھا 10 دن گئے اور اس کے بعد ختم, اور ہم نے بھی دیکھا وہ ایک ہجوم سا لگتا ہے. اچھا پھر آپ کو رمضان میں بھی کیفیت نظر آئے گی, مسجدیں بھری بھری شروع دنوں میں نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. اچانک سے آپ دیکھیں گے نمبر ول بی گیٹنگ ڈیکریز. پرابلم یہ کہ ہم تھوڑا نا جذباتی ہو کے کرتے ہیں, ہم مینیفیسٹ نہیں کرتے چیز کو. اب میں نے جسے کہتے ہیں رمضان میں نے جو ہے نا رمضان کا اپنی ذات میں جب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا, ہماری اسٹریٹجک میٹنگ ہوتی تھی. تو ہم دیکھتے تھے نا کہ اچھا پچھلے سال کو مانیٹر کرتے تھے, پھر اس کے اندر سے ایویلویٹو پوائنٹس نکالے, پھر اکاؤنٹیبلٹی کے جسے کہتے ہیں کے پی آئیز کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے, پھر لرننگ آؤٹ کمس نکالتے تھے. تو اچھا رمضان بالکل قریب تھا. سو آئی ہیڈ میرے کو ساتھ کولیگ تھے ارشاد صاحب, میں نے کہا یار ہم ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے, کبھی ہم نے ذات کو ایسے کیلکولیٹ کر کے دیکھا. میں نے کہا ابھی رمضان آ رہا ہے, اچھا ہم بیٹھ گئے کہ اچھا یار کون سی ایسی خامیاں ایسی ہیں, آپ مجھے میری بتائیں کون سی ایسی خامیاں ہیں, لیٹس ورک آن دیٹ. اچھا میں نے ان کو بتائیں جو ان کے اندر نظر آئی. کچھ ہم نے سیلف اسسمنٹ کر کے اپنی جو جیسے کہتے ہیں کچھ عادات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا میں نے جو ہے مینیفیسٹیشن ہی صرف میں نے کہا کہ اچھا یار اس میں نا میری کوئی بھی نماز مسجد سے قضا نہیں ہونی چاہیے. واٹ ایور آئی ڈو, میں چاہے روڈ پہ ہوں نا, مجھے گاڑی روک کے نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, کسی مسجد کے اندر. یہ ایک اپنے لیے وہ کیا. تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ رکھ کے جب چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہیپ ہیزرڈلی اس کو نہیں کرتے. اب آپ پورا قرآن اگر نہیں بھی ختم کر سکتے, آپ ایک اسٹارٹ لے سکتے کہ اچھا یار کم از کم ایک پیج جو ہے نا میں پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہوں, کیونکہ رمضان سے آپ اپنی عادت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں آگے تک کے لیے. اور جسٹ ود یور کائنڈ پرمیشن, میں نے ابھی جو ہے نا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سے اس طرح کے مینولز وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, بٹ ڈیجیٹل میں وہ تو ہم نے خود جو ہماری آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں seerathi.com seerahti.com, وہاں پہ رمضان ٹریکر کا لکھا ہوگا ویب سائٹ پہ, جسٹ کلک کریں, وہاں جائیں. جسے کہتے ہیں سارا وہ ٹریک بنا ہوا ہے کہ اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس کہ آپ جو ہے نا وہ عادت کنٹینیو کریں رمضان کے بعد بھی اپنے ساتھ. نہیں تو کیا اس میں ٹاسک دیے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ٹاسک آپ نے کرنا ہے, یا کہ آپ اس میں یا ٹک کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں رمضان ٹریکر کیا ہے. اچھا اس میں سمپل ہے, کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کر لینا. بیسیکلی میں نے جیسے کہا نا کہ رمضان میں آپ اپنی کسی ہیبٹ کو بلڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنی ہیبٹ کو بلڈ کرنے کی اگر اس میں ایفرٹ کریں تو آپ کے ساتھ کنسسٹنٹلی چلتے ہیں. تو ہم نے کچھ ان ہیبٹس کو فوکس کیا ہے جو ہم عام دنوں میں نہیں کر سکتے, بٹ رمضان میں ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ ایڈیشنل اس میں ہم نے چیزیں رکھی ہیں, لیکن زیادہ آپ دیکھیں گے جیسے اس میں ہم نے ایتھیکل ایلیمنٹس بھی رکھے ہیں. اس کے اندر جیسے کہتے ہیں نماز, اور ہم نے زیادہ جیسے ہم نے کہا کہ اچھا ایک حدیث سیکھ لی, ایک جسے کہتے ہیں آپ نے نا 15 لائنز قرآن کی صرف آپ نے پڑھنی ہے, نتھنگ ایلس. وجہ کیا ہے کہ وہ اتنا جتنا آپ دے سکیں. ہم نے انسان کے ہر ایلیمنٹ کو جسے کہتے ہیں جیسے نا نیو کوئی بھی چیز وہ کر رہا ہے جو وہ عام نہیں کرتا تھا, تو ہم نے صرف دن کے اس کے 15 منٹ اس سے مانگے ہیں اس کے اندر کہ 15 منٹس آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی ذات کو دینے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر آپ ایڈیشنل مینیفیسٹ کر سکتے ہیں. اور اچھا ہم نے اس میں بھی آپ دیکھیں تو لمٹ لگائی کہ آپ صرف 3 کام ایسے سوچیں جو آپ نے خود اپنے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نے بھی لسٹ کو انہوں نے کہا نہیں ہم اگر آپشنز دے دیں, میں نے کہا نہیں کنٹرول اس لیے کہ ہم بہت زیادہ لکھ بھی لیتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں. فوکس کریں تھوڑا سا خود کو کہ 3 کوئی ایسی چیزیں اپنی جو ہیں جو آپ خود کو لگتا ہے آپ کو کہ یار امپروو ہونی چاہیے, ان کو بھی لکھتے ہیں ساتھ میں. سو یو کین ٹیک وہ آپ ٹریک ریکارڈ رکھ سکتے ہیں پورے مہینے کا اس پہ. اور اچھا وہ پھر ایک میں کہتا ہوں وہ ہے تو نہیں جسٹ فار دا موٹیویشن, ایک میٹر ہوگا اس کے اوپر جو آپ کو بتا رہا ہوگا آپ کی پروگرس کیسی جا رہی ہے,
ٹھیک ہے, پوائنٹس بھی ہوں گے. پھر انشاءاللہ وہ آپ کو رمضان کے اینڈ پہ اس پہ سرپرائز بھی مل جائے گا اچھے, اور خاص طور پہ بچوں کے لیے ہم نے اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے رکھے ہیں گفٹس رکھے ہیں, ہاں, تاکہ وہ انسینٹیو تو ضروری ہے بچوں کے لیے, بہت ضروری ہے ایسی چیزوں پہ جہاں ہم ان کو اتنا کچھ دیتے ہیں. آئی تھنک اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ چونکہ اگر ہم اگین اپنے بچپن کی بات کریں اور آج بچوں کی بات کریں تو یہ فرق بارہ ضرور ہے کہ ہم اس طرح سے انوائرمنٹ, یہ ہماری غلطی ہے ظاہر ہے, یہ اس میں ایڈمٹ کرنا چاہیے. جب ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی کہ جو ہماری ذمہ داری تھی یا ہماری جو ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹس, ہم وہ اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہے جیسے کہ ہمارے پیرنٹس نے کی تھی. وہ ایک ماحول جو بنا کے دیا جاتا تھا ہمیں رمضان میں بالخصوص, اور نماز کی پابندی, قرآن مجید کی تلاوت, اور وہ ایک پورا ماحول روٹین. واقعی جب ہم کہتے ہیں بچوں کو اس بارے میں نہیں پتہ, اس بارے میں ہم بڑے سرپرائز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن واقعی دیکھیں ہمیں بھی کیسے پتا تھا. اچھا, ابھی میں میرا ذرا الگ ایکسپیرینس ہوا کل نا بچوں کا. وہ گلی میں کھیل رہے بچے, تو میں نکلا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ابھی رمضان کی کیا تیاری. اچھا, 2-3 بچوں نے کہا ہم نے رمضان کارنر بھی گھر میں بنایا. واو. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں اب جو بچے ہیں ہمارے, شاید وہ ڈیجیٹل ایرا کی وجہ سے کیا ان تک نا انفارمیشن بہت پہنچ رہی ہے. اب کیا ہے کہ جو رمضان کارنر کا ہمارے ہاں تو کانسیپٹ نہیں, لیکن ترکس کے ہاں بہت پرانا کانسیپٹ ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی, وہ شاید انہوں نے دیکھا ہو یا کچھ بھی ان تک پہنچا ہو. تو میں اب دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں نا رمضان کی ایک الگ مینیفیسٹیشن, اینڈ سیریسلی اس ٹائم مینیفیسٹیشن میں اپنے بچپن میں کہوں تو, اچھا ہم کیونکہ حافظ تھے, ڈنڈے سے جسے کہتے ہیں شام کی تراویح پڑھانی, صبح سے ہل رہے جل رہے ہیں کہ کرنی ہے. لیکن اب میں دیکھتا ہوں بچے انجوائے کرتے ہیں اس کو ایز این ایکٹیویٹی. اچھا, مجھے لائٹر نوٹ ایک سوال آ گیا, کیا آپ بھی وہ حفظ کرتے ہوئے ایسے ایسے کرتے تھے؟ ہاں, یہ کیا حفظ کرتے ہوئے ایسے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ صرف اسٹل بیٹھ جائیں, آپ کے نروس سسٹم بھی ٹھیک ہے وہ ورک نہیں کرتا. سو اس میں باڈی موومنٹ رہتی ہے. آپ دیکھیں گا, آپ باقاعدہ اگر مدرسے میں جائیں استاد پوزیشن بھی چینج کرواتے ہیں. اچھا, آپ ذرا 2 زانو بیٹھ جاؤ, اچھا آپ چوکٹ مار کے بیٹھ, ٹانگ نہ سو جائے تاکہ. ہاں, تو اس کا وہ خیال رکھا جاتا ہے بچے کا اسی میں, کیونکہ وہ کنٹینیوس ایک میمورائزیشن کی جسے کہتے ہیں فیس بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سارا ٹائم بچہ کانسٹنٹ بیٹھ. لیکن نہیں, ویسے نارملی بھی آئی تھنک یہ ہیبٹ بھی بن جاتی ہے, بیکاز ہم اسکول کا لیسن بھی اکثر لوگ بچوں کا رٹا لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے. نہیں, ویسے میرا ایکسپیرینس ہوا اس دن, ایک میرے مدرسے کے دوست ہیں, ان کے ایسی مسجد میں گیا, تو وہ جب میں گیا تو ممبر پہ بھی بیٹھے تو یوں ہو رہے بات کرتے ہوئے نا. اچھا, تو مجھے ایسا لگا کہ بعض ہمارے نا وہ بن گیا نا, ہمارا ہمارے اندر سیٹ ہو گیا وہ. اچھا, میں جب میرا تو یہ تھا, میں جب آتا تھا اپنے اسکول میں, کیونکہ اس ٹائم نیا نیا ایک سیٹ اپ آیا تھا, اسکول سیٹ اپ میں میں نے حفظ کیا. تو جب میں گھر آتا تو دادا جانتے نا وہ مجھے اسٹل بٹھاتے تھے. اوکے, کہ ہیبٹ نہ مائے, ہاں ہلنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ کچھ کہتے نہیں تھے اس پہ, لیکن کہتے تھے اگر ہلو گے نہیں 10 روپے ملیں گے, 1 گھنٹے صبر پہ. تو وہ کمائی کا جو ہے وہ بھی ایک ذریعہ بچپن میں ہیبٹ کسی طریقے سے کم کریں. ہاں ہاں, یہ اچھا مفتی صاحب, افطار اور سحر کا سنت طریقہ کیا ہے, تھوڑا اس پہ. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے جو ہے اس بندے پر سلام بھیجتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو سحری کرتا ہے. میں عمومی طور پہ, اچھا آپ نے سوال ریز کیا, میں لوگوں سے عمومی طور پہ کہتا ہوں ہم نے سحری کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور جسے کہتے ہیں وہ کر جانا, اور دیکھیے اتنا آسان, اور میں دیکھتا ہوں لوگ کر کے پھر سو جاتے ہیں, پھر نماز کی بھی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے سحری کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ سحری میں تاخیر بھی کی, کہ مطلب آخر تک کرتے رہے. ٹھیک ہے, اور روزہ کھولنے میں بھی انہوں نے جلدی کی. ٹھیک ہے, یہ اصل میں اپنے لیے نہیں کی, انہوں نے امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے اس معاملے میں آسانی کی. ٹھیک ہے, سحری کا جو ہے نا میں کہوں گا خصوصی طور پہ اہتمام ہونا چاہیے. ہاں, میں اس میں اہتمام سے مراد میرا وہ پراٹھے یا وہ نہیں ہے, یہ کہ کم از کم بیٹھ جانا صبح, ٹھیک ہے, اٹھنا, اور اس سحری کو کرنے کی عادت جو ہے اپنا. میں نے دیکھتا ہوں کہ اپنے ارد گرد اب اس عادت کو میں ختم دیکھتا ہوں کہ لوگ سحری نہیں کرتے. اور یہ کہوں گا کہ ایک نقصان میں نے بھی دیکھا ہے, سحری ذرا گھر والوں کے ساتھ کریں. چلے آپ نے افطار باہر کر بھی لیا ہے, کم از کم ایک کھانا گھر والوں کے ساتھ کھائیں, یہ باعث برکت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں آپ بہت ایک چیز فوکس دیکھیں گے, وہ اپنے گھر والوں کے ٹائم پہ کمپرومائز نہیں کرتے, جبکہ ان کے اوپر دنیا جہاں کی بہت بڑی ذمہ داری تھی. انہوں نے گھر کے جسے کہتے ہیں نا ٹائم کو کمپرومائز نہیں کیا. تو کوشش یہ کہ کم از کم ایک میل سحری یا افطاری وہ بطور سنت آپ سمجھ کے جب کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں. اور افطار کے معاملے میں بھی اہتمام جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
افطار کو بہت ہلکا کیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ نوافل میں تو ایسے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے تو نوافل روزے ایسے ہوتے تھے، وہ گھر آتے تھے پوچھتے تھے اچھا کچھ کھانے کو ہے، وہ کہتے تھے نہیں فی الحال تو نہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے پھر میں روزے سے ہوں۔ نفل روزے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں حلوہ کھانا اور سب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے کہتے خود کو بھوکا رکھنا بھی تھی، تو تھوڑا اس کی بھی پریکٹس کریں، اپنے دسترخوان کو ہلکا رکھیں، کیونکہ دسترخوان ہلکا رکھنے میں سے کریں کیونکہ بہت عورتیں شکایت لے کے آتی ہیں کہ ہم اپنی عبادت نہیں کر پا رہے ہوتے، مطلب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، ہم ان کو دے دیتے ہیں اچھا آج یہ آ رہا ہے فلانا رشتہ دار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی اپنے گھروں میں افطاریاں دعوتوں اور کا یہ کریں۔ سلسلہ ایسے تو افطار ڈنرز اینڈ پتہ نہیں کیا کیا اچھا یہ کہیں پریشر ہمیں ہوتا ہے نہیں باقی ملتا، فیملیز میں کہتا ہوں یہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا، بلکہ میں نے کہا نا کہ اس ٹائم آپ دیکھیں تو وہ جس چیز پہ فوکسڈ ہوتے تھے رمضان کی ان عبادات پہ، افطاری اور سحری ان کے لیے کھانا ہی تھا۔ اور اچھا میں اگر اس کو دیکھوں، اگر آپ گاؤں وغیرہ میں دیہات میں جائیں تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ ان کے ہاں ناشتہ صبح یہ خاص طور پہ آپ ساؤتھ کے پی کے ایکسپیرینس جو ہے میرا ہوا ہے، وہ صبح ناشتہ ہی جو ہے نا، کیونکہ ان کا ابھی گرم علاقہ ہے، وہ صبح ناشتہ جو ہے نا فجر سے پہلے کر لیتے ہیں۔ اچھا دن کا کھانا وہ لوگ 10 بجے کھا لیتے ہیں، اور ان کا جو یہی جو کھانا ہوتا ہے رات کا وہ مغرب کے بعد ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے صحابہ کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں تھا، ان کا ایک آدھ میل شاید بیچ میں اسکپ ہوا ہو، ان کی وہی روٹین تھی فجر سے پہلے ناشتہ کرنا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ناشتہ کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، فجر سے پہلے، ہاں، اور کئی دفعہ جو ہے وہ آ کے انہوں نے پھر پوچھا کہ شاید گھر میں کسی نے کچھ دیا ہو یا کچھ بن گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس گھر سے آئے، تو ان کی تو مجھے لگتا ہے میلز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے میلز کو اتنا وہ کر دیا، فوکس کر دیا، گھر کی عورتوں کا بھی خیال رکھیں، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ ان کو اجر ہے اگر وہ خدمت کرے، لیکن ضروری نہیں کہ ان کا سارا اجر آپ کچن سے ہی دلوائیں، ان کو بھی عبادت کرنے دیں، ان کو بھی مینیفیسٹ کرنے دیں اپنی چیزوں کو۔ اچھا نہیں کچھ لوگوں نے تو ٹائم رکھا ہوتا ہے نا، مطلب دن کے اتنے میلز ہیں تو انہیں کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں کہ ناشتہ لنچ اینڈ دین ڈنر، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹائم کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے، انہوں نے ہوتا ہے کہ اچھا ناشتہ مس کیا میرا بھائی مطلب وہ صبح اگر وہ ناشتہ مس کر دیتا ہے کسی طریقے سے تو دن کے 3 بھی بج رہے ہو رہا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کھانا، وہ یہ کہتا ہے ناشتہ، پھر اس کو ناشتہ چاہیے ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد شام کو اس کو ہوتا ہے لنچ، وہ ہے بریک فاسٹ، پھر وہ دن کا کھانا، صحیح ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ لیکن یہی ہے کہ اس میں جو ہے نا کھانے پینے کا میں یہ دیکھتا ہوں، میں نہیں کہتا آپ کریں، فیملی گیدرنگ بھی کریں، لیکن فیملی گیدرنگ کے لیے آپ کے پاس آلریڈی عید آ جائے گی، اس طرح کا موقع آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کو اسی لیے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے بھی اس لیے منع کیا، اور یہی ہے کہ اس دن آپ جی بھر کے کھائیں۔ اور دیکھیں یہ جتنے پیسے میں کہتی ہوں نا کسی افطار ڈنر یا ان دعوتوں میں لگ جاتے ہیں، آپ سوچیں آپ کتنی فیملیز کو افطار کروا دیں گے۔ میں تھوڑا اس کانٹیکسٹ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ آپ خود جو افطار کرنے باہر جا رہے ہیں وہی چیزیں، ایک بفیز بھی ہوتے ہیں، زیادہ بفیز آپ کتنا ہی کھا لیں گے، میں یہ اکثر سوچ رہی ہوں کہ کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں، وہ پیسہ ہمارا ضائع جاتا ہے کیونکہ اتنا کھایا ہی نہیں جاتا، اور وہی پیسہ اگر آپ بچا کے سوچیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار دیکھنا چاہیے جب بھی آپ ضرورت مند کبھی تلاش کر رہے ہو، رشتہ داروں میں دیکھیں، پڑوسیوں میں دیکھیں، پھر ارد گرد لوگوں پہ نظر دوڑائیں کہ کہاں کس کو ضرورت ہے، اس لحاظ سے آپ اس کو افطار کروائیں۔ اچھا لیکن اس میں یہ بھی ہے، فار ایگزامپل دوسرا پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی دعوت کا، فار دیٹ میٹر آپ بفے میں جانا چاہتے ہیں، ہاں اگر آپ اس کے ساتھ احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ آپ کھانا ضائع نہیں کر رہے، رزق ضائع نہیں کر رہے، احتیاط سے کھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ سبھی نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ مدد کر رہے ہیں آلریڈی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ صرف کہیں نہیں جی میں بفے نہیں کرتا یا میں کسی ایسے کھانے کا اہتمام نہیں کرتا، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی اور پریشان ہو اور اپنا خیال نہ رکھا اس کا، سو یہ ایک بڑی ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں جسٹیفائی نہ کریں اس کی، اس طرح سے اس کو نہ شیئر کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، آپ نے کرنا ہے، آپ کا ایک پرسنل چوائس ہے، ضرور کریں، لیکن آپ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پلس جو ایک مدد کا جذبہ ظاہر ہے وہ رہنا بھی چاہیے۔ مفتی صاحب اب اس پر میں ضرور کامنٹ لوں گا آپ سے کہ یہ جو رمضان کی ایک تیاری ہے، ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں نا ذہنی تیاری بھی ہے، وہ روحانی تیاری بھی ہے، وہ جسمانی تیاری بھی ہے، سب سے زیادہ فوکس کیا ہمیں روحانی تیاری پہ کرنا چاہیے؟
اچھا میں پیچھے جو آپ نے ابھی بات کی نا خرچے کی تو ایک دم پوائنٹ اس سے جی related پلیز ہے. پلیز. وہ قرآن میں آیا تھا کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی اللہ نے انسانوں کو کھلا کہ اب کھاؤ پیو لیکن اسراف مت اسراف کرو. سے منع کیا. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر اللہ نے جو ہے نا ایک اور تبذیر کا لفظ آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جسے کہتے ہیں بے جا خرچ کرتے ہیں یہ شیطان کے دوست ہے. اچھا بے جا خرچ کرنا ان چیزوں پہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی جس سے ہوتی ہو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کوئی بھی عمل کرے، جیسے ابھی سبین نے جیسے کہا کہ بھئی آپ اگر وہ کسی غریب کو کھلا دیتے ہیں دیٹ از اے کریڈٹ ٹو یور اٹرنل لائف. ٹھیک ہے. جو آپ نے کھا لیا اس کا تو الٹا جا کے آپ نے حساب دینا ہے. صحیح بات ہے. کہ یار یہ کھانا کیسے کھایا تھا، حلال کمایا کیا تھا، لیکن آپ نے کسی کو جو کھلا دیا ہے اس کا جو ہے وہ کریڈٹ ہو گیا آپ کا. دوسری جو آپ نے بات کی تیاری جو ہے، دیکھیں اس کی آپ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں جو عمل ہے نا وہی انسان کی روح کو مضبوط کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں اعلان کیا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت سے جسے کہتے ہیں نا اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ مسئلہ نہیں کہ رہبانیت کو اللہ نے ناپسند اس لیے کیا کہ ایک کونے میں گوشے میں بیٹھ کے آپ کی جو عبادت ہے یہ میرے کسی کام کی نہیں. مسلمان سے اللہ عمل مانگتے ہیں. عمل کہاں مانگتے ہیں؟ قد افلح من تزکا، کہ آپسی معاملات میں آپ کیسے ہیں. دیکھیے اپنے معاملے میں تو بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے. وہ رحیم اتنا ہے کہ قیامت میں آتا ہے کہ انسان کی نمازیں آئیں گی، نمازوں کو تول رہے ہوں گے، اللہ فرض دیکھیں گے، فرض پورے ہونے ہو رہے اللہ سنت کو ڈال دیں گے، سنت نہیں نفل. لیکن یہاں پہ ایک شہید آئے جس کا سب سے بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آئے لیکن وہاں کوئی کھڑا ہو جائے کہ اس پر میرا حق ہے، تو وہ وہاں پہلے اپنی نیکیوں سے وہ حق ادا کرے گا پھر آگے کا سفر ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ رمضان میں جسے کہتے ہیں اور میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، دماغ نہ کھا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی کیفیات میں آنے کے بجائے اپنی انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اس میں وہ اچھا اب تو مجھے دوست ہنسے کہتے ہیں تم ہر بات میں اخلاق کو لے آتے ہو. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا ان اکمل المؤمنین ایمان و احسنهم خلقا، بے شک تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور یہ جو روحانی انسان کی روح جسے کہتے ہیں بہتر ہوتی، کیونکہ نفس نہ تین طرح کے ہے. نفس امارہ ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کو گناہوں کی طرف، نفس لوامہ ہے جو سے ندامت، ایک ہے نفس مطمئنہ جس پہ اللہ نے کہا کہ جو اس حالت میں میرے پاس آئے کہ ان کے نفس مطمئن ہوئے تو اللہ کہتے ہیں ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ خود اپنے رب سے راضی ہو کے آؤ. ٹھیک ہے. تم میری بندگی میں داخل ہو تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے کہ نفس مطمئنہ کب بنتا ہے؟ جب آپ حسد سے پاک ہوتے ہیں، کینے سے پاک ہوتے ہیں، بغض سے پاک ہوتے ہیں، آپ کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا نا کہ جن کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تک دل کا اطمینان آپ کو جو ہے قلب کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا آپ کوئی روحانیت حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ قلب کی جتنی بیماریاں، دل کی جتنی بیماریاں اس کو آپ دیکھیں تو وہ یہی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی ہے. ہم کہتے ہیں یار او بندہ منہ دا بڑا کوڑا دل دا بڑا اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا صاف کوئی دنیا میں نہیں تھا، لیکن ان کی زبان سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی. تو عمل ہوگا تو روحانیت کا سفر جو ہے خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. تو اعمال اچھے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. روحانیت جو ہے وہ انسان میں خود بخود بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا اور یہ جو غصہ ہے اسپیشلی اس کی اگر ہم بات کریں، مطلب گھر کے مرد اسپیشلی میں یہ بات کروں گی کہ اکثر ہوتا ہے نا وہ فلانے کے پاس نہیں جانا کیونکہ اس کا روزہ ہے، روزے تک تو جو ہے اس کے پاس نہیں جانا. یہ دیکھیں یہ جو کیفیت ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں بد اخلاقی جو ہے نا یہ سب سے بری چیز ہے. مطلب میری نظر میں جو بد اخلاق انسان ہے، آپ جتنے مرضی دل کے اچھے ہو جائیں بٹ اگر آپ اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے، آپ بد اخلاق ہیں، اسپیشلی اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی گھر کی عورتوں کے لیے، تو میں یہ کہوں گی کہ جسٹ ایڈنگ ٹو یور ورڈ کہ کہا کہ قیامت کے دن ایک عورت اللہ کے حضور پیش ہوگی، وہ اپنے بہت سارے اعمال لائے گی. اتنے ہوں گے کہ مطلب لوگوں کو لگے گا مطلب وہ عورت تھی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا وہ عورت تھی، اور وہ عورت اتنی جسے کہتے ہیں پارسا تھی کہ کسی کو شک نہیں تھا جنت میں نہیں جائے گی، لیکن وہ جہنم میں چلی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کوئی عبادت اس کی کام نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے کوئی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا. تو جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ایک ایکچول ہے کہ بد اخلاق. اور رمضان میں اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا اپنے روزے میں اس کو اپنے عمل سے پیش کریں. جیسے کہتے ہیں عمل سے کیا پیش کریں کہ اپنے روزے میں رہتے ہوئے قالو سلامہ والا معاملہ ہو کہ آپ کی زبان سے کوئی دوسرا، آپ نے کسی پہ احسان نہیں کیا روزہ رکھے، آپ نے اپنے لیے رکھا ہے روزہ.
ٹھیک ہے. اور ہیلپ کریں اپنے گھر کی خواتین کی. اس میں تو میں کہوں گا یہ تو مطلب کوئی اس میں نہیں ہے, آپ کے شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ تو ہمارے کلچر میں اس طرح سے ان بلٹ چیز ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, عورتیں کچن میں رہتی ہیں صرف, وہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی ہے وہ کچن میں. اور ایک بڑا سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ یہ کتنا ہمارے کلچر کے اندر یہ رچ بس گیا ہے یہ چیز کہ ہم اس کو ختم نہیں کر پاتے, ہم اس کو چینج نہیں کر پاتے. میرے خیال سے دعوتوں کا تکلف ختم کیا جائے. میں نے اپنے گھر میں میں نے ایک دوست سے یہ چیز سیکھی. ہم بھی کیونکہ پٹھان لوگ ہیں تو وہ جب دعوت ہوتی ہم بھی نا بیجا چیزیں بنا لیتے ہیں, اور آخر میں یہی ہوتا ہے اچھا یار یہ وہ کام والی آئے گی صبح اس کو دے دینا. مطلب ہم اس کو بھی تازہ کھانا نہیں دے پاتے, ہم کھا نہیں پاتے, ہم ختم نہیں کر پاتے. اچھا ان کا ایک مزاج تھا, وہ روزانہ گھر میں بیگم کہتے تھے 1 پلیٹ سالن اضافی بنا لینا. اچھا کوئی بھی رات کو مہمانوں کا جو گھر میں کھانا بنا ہوا ہے وہی کھلانا. اچھا میں نے بھی اپنی زندگی کو جب یہ کیا, میں نے دیکھا مہمان بہت آسان ہو گئے میرے لیے کہ جو بنا ہوا ہے آپ اس کو وہ پیش. اور یہ اچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب 2 فرشتے چل کے آئے تو کیا کیا انہوں نے, اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, سلام کیا, ٹھیک ہے, تو وہ سلام کیا, انہیں بٹھایا, فراغ الی اہلہ, پھر اپنے گھر والوں کی طرف, فجاء بعجل سمین, کہ گھر میں گوشت بچھڑے کا پکا ہوا تھا وہ اٹھا کے لے آئے. تو باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مہمانی کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ آپ چائے پیئیں گے, آپ جو بس بنا ہوا ہے گھر میں اس وقت جس چیز کا وقت ہے وہ اس کے سامنے میں پیش کہتی ہوں کر پائے دیجیے. نہاریاں کھلائیں, کچھ بھی کھلائیں, لیکن اپنی خواتین پہ ان پہ ظلم نہ کریں پلیز, ہیلپ کریں. اس کلچرل یہ جو چیز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنے کپڑوں پہ پیوند بھی خود لگا لیتے تھے, وہ گھر میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو وہ اتنی بڑی ذات جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کے لیے جہان پوری کائنات تخلیق کر دی گئی ہے, جب وہ یہ کر سکتے تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو تھوڑا سا اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی شان میں کیسے کمی آ سکتی ہے. ان چیزوں پہ سوچیں, تھوڑا سا ہیلپ کریں, تھوڑا بنائیں بے شک, لیکن اپنی خواتین کا رمضان میں سحر اور افطار دونوں میں ان پہ رحم کریں اور ان کی ہیلپ کریں. ایبسولوٹ مفتی صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, ہمیں جوائن کیا آپ نے. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے کہ مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والی خواتین کیسے آج کے دور میں اپنے آپ کو اپ سکل کر سکتی ہیں. ابھی بریک پہ بھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے آپ کا پروفیشن ایک روایتی پروفیشن ہو, یعنی وہ میڈیسن ہو سکتا ہے, وہ انجینئرنگ ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور روایتی شعبہ ہو سکتا ہے جس سے متعلق آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جیسا صدیوں سے چلا آ رہا ہے شاید ویسا ہی نظام چلتا رہے گا, بس مریض آئے گا علاج کرنا ہوگا. اب ایسا نہیں ہوتا, اب چیزیں بہت بدل گئی ہیں. اب آپ کو ڈیجیٹلی ساؤنڈ ہونا پڑتا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. ہاں اگر آپ آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو وہ آپ کی چوائس ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اٹس اے رانگ چوائس, آگے بڑھنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. سو آج ایک ایسی ہی زبردست مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے بہت سے لوگوں میں, بالخصوص خواتین کی اگر ہم بات کریں, ان کو امپاور کیا ہے. ان کی زندگی میں ایک بہت مثبت تبدیلی وہ لے کر آئی ہیں, اور اس کا ثبوت ہے کہ ایون ہمارے شو میں بہت دفعہ ایسے خواتین ہیں جنہوں نے پھر نام لیا ان کا. سو چونکہ 1 سال پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی یہاں پہ, ہم نے سوچا کہ دوبارہ ذرا ان سے بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ سٹوریز ان سے سنتے ہیں, کیسے وہ لوگوں کو ٹرین کرتی ہیں, کیسے گائیڈ کرتی ہیں, کیسے مینٹورشپ ان کو دیتی ہیں, کیسے ڈفرینٹ پروفیشن سے تعلق رکھنے والی خواتین ان کے ساتھ جڑ کر سیکھ کر آگے بڑھ رہی ہیں اور زندگی میں دے آر کریٹنگ مارولس چینجز. کنول رشید بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بزنس کوچ ہیں, ڈیجیٹل انٹرپرینیور ہیں, ہم کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. کنول صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اب یہ کتنا نمبر ہو گیا خواتین کا جن کو آپ امپاور کر چکی ہیں؟ الحمدللہ 200+. ماشاء اللہ. اور یہ کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ کنول ہم چاہیں گے اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیں, جنہوں نے پہلے آپ کا سیگمنٹ نہیں دیکھا ہوا, ان کو اپنے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ یو اسٹارٹیڈ. یہ اسٹارٹ تو ایک ہاؤس میکر سے ہی ہوا تھا, کیونکہ میری شادی کو ماشاء اللہ 18 ایئرز ہو چکے ہیں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اور میں نے اپنا جب اسٹارٹ اپ لیا تھا اس ٹائم میں بالکل ایک ٹپکل ہاؤس وائف تھی. ویسے تو بائی پروفیشن میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے, انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے, لیکن وہ صرف کوکنگ کی حد تک ہی رہ گئی تھی. اور پھر تقریباً 2.25 سال پہلے میں نے اپنا اسٹارٹ اپ لیا تھا اسی طرح اسکرولنگ کرتے ہوئے, اور ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مجھے ملا جس کے اوپر میں نے اپروچ کیا, ان کے ساتھ اورینٹیشنز کیے,
اور پھر میں نے ان کو جوائن کیا, ان کی ٹریننگز تھیں, اور کیونکہ میرا بالکل ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ تھا, میں ایک آئی ٹی پروفیشن سے تھی, اور بزنس کے اوپر آ جانا اور پھر اس میں اپنے آپ کو مولڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا, اور ایز اے ہاؤس وائف تھوڑا سا زیادہ ہی ڈیفیکلٹ تھا, کیونکہ آپ بچوں کے ساتھ جب انگیج ہو جاتے ہیں, گھر مطلب ہر چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. تو میرا جرنی مجھے اس لیے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں نے اس میں ٹائم مینجمنٹ کیا, اپنی گول میپنگ کی, اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ ویژن دیا کہ اب میں نے کرنا چاہے, میں اپنے 40s میں آ چکی ہوں, لیکن اگر کرنا چاہے تو انسان کسی بھی ایج میں کر سکتا ہے. اگر میں کر سکتی ہوں تو میرے خیال سے سب کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ 2 سالوں میں الحمدللہ میں خود تو ٹرین ہوئی, لیکن میں نے ڈپلیکیٹ کیا اس چیز کو. میں نے بہت سی یوتھ کو, ایون پریکٹسنگ ڈاکٹرس تک میرے اس ٹائم پہ ٹیم میں کام کر رہے ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, انڈر گریجویٹڈ ہیں, انڈر میٹرک ہیں, اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اس ٹائم میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ملٹیپل کرنسیز میں ارننگ کر رہے ہیں. اوکے, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جس وقت ہمیں اگین سن رہے ہیں, آپ کے ساتھ اگر جڑنا چاہتے ہیں اس سفر میں اور سیکھنا چاہتے ہیں, جن کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ فرام ویئر دے شوڈ اسٹارٹ, بیکاز یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اسپیشلی میں خواتین کی بات کروں گا جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت, ڈگریز کی ہیں, پروفیشنل ڈگریز ہوتی ہیں ان کے پاس, بٹ ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اچھا اب ہم سٹارٹ کیسے کریں. وہ جو بریک آ چکی ہے نا زندگی میں شادی کے بعد یا بچوں کے بعد, جس نے بھی بریک لیا وہ یہ بہرحال کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ میں اب کہاں سے آغاز کروں, کس طرح سٹارٹ کروں, کیونکہ جو بھی اسکل سامنے آتا ہے وہ یہ سمجھتی ہیں یہ میں نہیں کر سکتی, حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں. سو کیسے آپ کے ساتھ جڑیں اور کس طرح کی اسکلز آپ سکھاتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں کہ نیگیٹیوٹی میں ہی رہیں گے اور پازیٹیوٹی کی طرف نہیں آئیں گے, پھر تو آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے آپ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو. آپ کو اگر اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ہی آپ آگے نکل سکتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو کیجیے. پازیٹیو کرنے کے بعد آپ اوتھینٹک پلیٹ فارمس کی طرف آئیں, گورنمنٹ رجسٹرڈ پلیٹ فارمس کی طرف آئیں جو کہ سیکیورڈ ہیں. آپ ایسے ان نیسیسری پلیٹ فارمس کی طرف نہ جائیں جس کو گورنمنٹ ہی پروموٹ نہیں کرتی. اور ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے اب اتنی چیزیں سیکیورڈ کر دی ہیں, آئی ٹی کی فیلڈ میں اتنا آگے ہم جا رہے ہیں, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ویریفیکیشن کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی جو رجسٹرڈ ویب سائٹس ہیں کہ کیا آیا جس پلیٹ فارم کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہے, لیگل ہے, اور اس کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور اگر وہ سسٹین کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ اپنے پراپر ٹریننگ کریں. جیسے ابھی میرے ساتھ جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں, انڈر مائی ٹیم کام بھی کرتے ہیں, تو میں سب سے پہلے ان کو اورینٹیشنز پرووائڈ کرتی ہوں 3 days کی. اور وہ جو 3 days کی اورینٹیشنز ہوتی ہیں اس میں بے شک کہ اسٹارٹ اپ آپ نے ایک بزنس پلیٹ فارم جوائن کر رہے ہیں, آپ اپنا بزنس اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایک اوور ویو 3 days میں دیتی ہوں, اس میں آپ کو مارکیٹنگ پلان بھی بتایا جاتا ہے, سورس آف انکمز بھی بتائی جاتی ہیں, اس کے بعد چوائس آپ پہ چھوڑی جاتی ہے کیونکہ ڈیسیجن تو ایٹ دا اینڈ آپ نے لینا ہے. اس کے بعد ہماری پھر ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس اس ٹائم 16 سال کے بچے بھی کام کر رہے ہیں اور 17 ایئرس کی گرینی بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہر طرح کے لوگ ہیں ہمارے پاس. اور بلکہ مجھے لگتا ہے جو ریٹائرڈ یا جو گرینیز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ انرجیٹک اور پیشنیٹ ہو کے آتے ہیں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے, کیونکہ میری جو میٹنگز ہوتی ہیں زوم پہ اس پہ سب سے پہلے وہ میرے خیال سے آئے ہوتے ہیں, ان کی اٹینڈی سب سے پہلے ہوتی ہے. اب اس میں چیز آ جاتی ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو آیا جو ایسا بندہ ہے جو صرف ایک کوکنگ یا گھر کا سیٹ اپ دیکھ رہا ہے, وہ کیسے ایک ڈیجیٹل ایرا میں آ سکتا ہے. تو اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ آئی ٹی میں ایک ایکسپرٹ بھی ہیں نا, تو بھی ہم نے آپ کو زیرو سے ہی سکھانا ہے, چاہے وہ چیزیں آپ کو پہلے سے ہی آتی ہوں. جب ہم اپنا اسٹارٹ اپ دیتے ہیں تو ہماری جو 15 days کی فرسٹ منتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے آفٹر جوائننگ, وہ آپ کی بیسک ہی جو ہے وہ بگننگ اسٹیج سے ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایکسپرٹ ہے آلریڈی وہ ٹریننگ لینا, ڈونٹ یو تھنک کہ ڈفرینٹ موڈیولس ہونے چاہیے, وہ اس میں کاپ اپ کر جاتے ہیں نا. دیکھیں اب ہر مارکیٹنگ پلان ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے وہ چیزیں پہلے سے پتہ ہوں, لیکن وہ مولڈ کی جاتی ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ. اب پلیٹ فارم جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے 174 پلس کنٹریز میں لیگل رجسٹرڈ ہے اور 48 ایئرس سے ایگزسٹ کر رہا ہے, نیولی لانچ نہیں ہے کہ 10 ایئرس 15 ایئرس میں وہ بند ہو جائے گا. جب آپ یہاں پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی لاسٹ ایئر میں کتنے لوگ پاکستان لیو کر کے گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ اپرچونٹیز کم تھی. نہیں, برین ڈرین ہے, اپرچونٹیز تو ہمیشہ, بٹ ڈیجیٹل دور میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس اگر ہم گھر سے بیٹھ کے ہی باہر والا کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپرچونٹیز دیکھیں
باہر نکل کے جانے سے پہلے اپنے پاکستان کو پرووائڈ کریں نا وہ چیزیں. پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ ملٹیپل کرنسیز بھی لا رہے ہیں اور پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں تو ہمیں باہر جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ ایبسلیوٹلی. اور واقعی دور ایسا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے کما سکتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ جو خواتین جن کو اوبیسلی آپ ٹرین کرتی ہیں, تھوڑا میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کس طرح سے وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کے بعد ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے, کس طرح سے یہ لنکڈ ہے؟ میرے خیال سے اس ٹائم پہ یہ اتنا مشکل سوال ہے نا, اور اگر یہ میں اس کا آنسر دوں گی میرے خیال سے سب اس کو ریلیٹ بھی کریں گے, کیونکہ ہم خواتین کو بے شک ہمارے ہسبینڈ اپنے ماسٹر کارڈ بھی پکڑوا دیں, اپنا ڈیبٹ کارڈ بھی ان کا ہمارے ہی بیگ میں ہو, ہم نے تب بھی ان کو ان کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, بل تو انہیں کے پاس جائے گا نا, چاہے ہم سوائپ کرتے رہیں اس کو. اب مزہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا کارڈ سوائپ کرتے ہیں, بڑا مشکل کام ہے لیکن وہ اتنا مزے کا کام ہے وہ آپ کو, کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اس کے. آپ جا رہے ہیں اگر جہاں پہ آپ نے 3 سوٹ لینے تھے, خواتین کی بات کر رہی ہوں نا, ریلیٹ کریں گے, لیں گے, دیکھیں نہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہی نہیں اور لیتے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بل کہیں نہیں جا رہا, وہ صرف آپ کی پاکٹ میں آ رہا ہے. تو آپ اپنے آپ, مجھے تو لگتا ہے شادی سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کرنا چاہیے کہ چاہے آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کیوں نہ ہو, لیکن آپ کے پاس اپنی ایک پاکٹ منی جنریٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور حالات کا نہیں پتہ ہوتا آپ کو کہ آج سے 7 سال بعد 2 سال بعد اللہ نہ کرے کسی کے سپورٹ سسٹم کو کچھ ہو جاتا ہے, تو عورت اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ اس کو مینٹین کر سکے, اپنے بچوں کو سروائیو کروا سکے, اور اس کو کسی کی طرف محتاجی کے لیے دیکھنا نہ پڑے کہ وہ میرے گھر کا راشن پورا کرے یا میرے بچے کو ایجوکیشن پوری کرے. اچھا, یہ واقعی بڑے امپورٹنٹ ہے یہ, اور یہ آئی تھنک پوری فیملی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک مرد بھی اسی اسٹریس میں زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے یا فار دیٹ میٹر ڈیسیژنز لے رہا ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ آئی ایم دا اونلی بریڈ ارنر آف دس فیملی, اور سم ٹائمز یو نو وہ اسٹریس اس کی اپنی زندگی کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچ رہا تھا اچھا کہ میرے بعد میری بیگم میرے بچوں کا کیا ہو گیا, میرے پہ جتنے ڈپینڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا, پوری لائف وہ لگا دیتا ہے اور اسٹل گوئنگ آن جب تک کہ وہ زندہ ہے بیچارہ. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں اتنی اچھی آپ نے بات کی کہ وہ جو خاتون ایون شادی سے پہلے جب آپ یو نو امپاورڈ ہوتے ہیں, آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, یو ارننگ, اور آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو ایک فیلنگ بھی بہت ڈفرینٹ ہے. پلس یہ کہ زندگی میں آگے چل کے واقعی آپ نے بڑا درست کہا, یو نیور نو کہ آپ کی فیملی میں کب کوئی ایسا حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے, کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ اس کے بعد پھر آپ گر جائیں. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ڈاؤن فال ہسبینڈ پہ بھی آ سکتا ہے, کسی پہ بھی آ سکتا ہے. جی بالکل. اور دیکھیں جاب چلی گئی یا کم ارننگ آنا شروع ہوگی, کوئی بیماری آ سکتی ہے, کوئی بیماری آ سکتی ہے, خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, زندگی تو اپس اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے. بالکل. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسکلس تو ہر بندے کو دی ہے نا, یہ تو ہے نہیں کہ کسی کا کم مائنڈ سیٹ ہے کسی کا زیادہ ہے. اب اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں یہ ساری گیم آ جاتی ہے. اب ایجوکیشن کو لے کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, خواتین مجھے لگتا ہے ہیزیٹیٹ اس لیے بھی کرتی ہیں کہ شاید ہم اتنے پروفیشنل نہیں ہیں, ہماری لینگویج بیریئر نہ آ جائے. دیکھیں اسکل اس ٹائم پہ اتنی ضروری ہے. اگر آپ کے پاس اسکل ہے نا, تو آپ اگر ایک ٹیلر بھی ہیں نا, تو ٹیلر کے لیے بھی اب آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے. آپ کو ایک ٹپیکل ڈیزائننگ سے آپ پروفیشنل ڈیزائننگ کی طرف عام ٹیلر بھی آنا شروع ہو گئے. اب اس میں کیا ہے کہ اپنے اسکل کو کیسے کیسے آپ وقت کے ساتھ آگے لے کے جاتے ہیں اور گروم کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں بہت ڈیپینڈ کرتی ہیں. مینٹل پیس جس طرح سے آدمی کے لیے ضروری ہے تو عورت کے لیے بھی ضروری ہے, بالکل ہر ایک کے لیے. اور ابھی جو دور چل رہا ہے آپ دیکھیں اوپر نیچے آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو بھی مل رہا ہوتا ہے. اب فائنینشلی اگر ایک انسان نہیں ہے اسٹرانگ یا اس کی بیسک نیسیسریز پوری نہیں ہو رہی تو اوبیسلی وہ اسٹریس میں تو ہوگا. اور اسٹریس از دا لیڈنگ کاز آف ایوری تھنگ ایکچولی. جو آپ چیز اٹھائیں کہیں گے جی اس میں ایک کاز اسٹریس ہے. کمل ٹائم بڑا مختصر ہے, لاسٹلی کوئی بات جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پلس جو آپ سے جڑنا چاہتے ہیں, آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے آپ سے جڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے ساتھ اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ میرا کانٹیکٹ نمبر, میرے پروفیشنل جو بھی ہینڈلرز ہیں, آپ اس کے تھرو میرے پاس آئیے. میں آپ کو اورینٹیشنز دوں گی, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ اپنا لیگل لائسنس لینے کے بعد کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں اور میری انڈر مینٹورشپ آ سکتے ہیں. اور میں پیغام یہ دینا چاہوں گی خاص طور پہ ہسبینڈس کو اور فادرس کو کہ اپنی بچیوں کو, اپنی وائف کو فائنینشلی تو سپورٹ آپ کرتے ہی ہیں, لیکن مینٹلی سپورٹ یہ کیجئے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی کوئی اسکل نظر آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ ڈاؤن ہے, وہ مینٹل اسٹریس سے گزر رہی ہیں, تو ان کو اپرچونیٹیز کی طرف لائیں. رسپیکٹیبل وے سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فیس کے ساتھ آنا ہے یا فیس لیس آنا ہے. آپ پردے میں رہتے ہیں نہیں رہتے, یہ آپ کے اوپر, آپ کی چوائس ہے, آپ کیسے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو خاص طور پہ یوٹیلائز کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یوتھ کو
پیرنٹس سپورٹ کریں، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کی مائنڈ سیٹ ہمارے ملینئرز والے نہیں ہیں. صحیح بات ہے. آپ ان کو ان کی ایجوکیشن کے ساتھ موقع پرووائڈ کریں، کیونکہ اسکل کے بغیر آگے کچھ نہیں ہے، چاہے آپ کی ڈگری ہو. اسکل ہے تو آپ آگے معاشی طور پہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر طرح سے ضرورت ہے. کمال صاحب تھینک یو ویری مچ، سو گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اس سے پہلے کہ اگلے موضوع کی طرف جائیں اور اگلے مہمان کی طرف جائیں، بڑی زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کیا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہمیں کرنی ہے، وہ یہ کہ چونکہ اس سے پہلے بھی آج ہم شو میں بات کر رہے تھے نا کہ اب ہم استقبال رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں، رمضان کی آمد ہے، ایسے میں روٹین چینج ہو جاتی ہے، کافی کچھ بدل جاتا ہے. تو ایسے میں ہمارا بھی سیٹ تو نہیں بدلا، لیکن ہماری روٹین تھوڑی سی بدلے گی، اور ہمارا رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ، جو کہ ہوگا نہیں کریں گے بلکہ آپ رات 10 بجے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل دیکھیں گے. آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے بہت سارے لوگوں سے، اسلام پہ بھی ہم بات کریں گے، بہت سارے ڈائیورس ٹاپکس ہم نے اس بار ڈیسائیڈ کیے ہیں، اور آپ کے انٹرسٹ کے مطابق اور آپ کے فیورٹ ستاروں سے بھی ملاقات کروائیں گے کہ ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے. تو کیا ہے رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل؟ لیٹس ہیو اے لک. رمضان آ رہا ہے پھر سے، ماہ مہربان، نئے انداز میں ہوگا رائزنگ پاکستان. بات ہوگی دنیا کی بھلائی کی، لیں گے علماء کی رہنمائی. سحر و افطار میں کیسے ہوں پکوان، بتائیں گے ہمارے ماہر مہمان. جاری رہے گا معمول کا سفر بھی، اور پہنچائیں گے آپ تک کھیل اور سیاست کی خبر بھی. ساتھ ہوں گے شوبز اور سوشل میڈیا کے ستارے، اور کچھ کامیاب نوجوان ہمارے. تو اس بار ہوگا رمضان صرف رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان رمضان اسپیشل آپ انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے. کمنگ بیک ٹو دس شو وچ از لائف، دس از رائزنگ پاکستان، جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. اور اب آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے ایک بہت ہی زبردست شخصیت سے، جن کو تقریباً ہفتے میں ایک آدھ ملاقات ہو ہی جاتی ہے سم ہاؤ، کیونکہ ہی از ویری ایکٹیو ماشاءاللہ. جب بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ چاہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے جڑا ہو یا بزنس سے جڑا ہو، ماشاءاللہ 3 دہائیوں سے وہ میں کہوں گا کہ خدمت کر رہے ہیں اس مٹی کی، جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، وہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ اس میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے، بیکاز اس وقت ایک بہت اہم منصب پر وہ فائز ہیں، بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے، جو کہ ایک لیڈنگ چیمبر ہے پاکستان کا، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اس کے پریزیڈنٹ ہیں. نہیں میں بات کروں سردار طاہر محمود صاحب کی، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے بہت زبردست وہ کام کرتے آ رہے ہیں ڈفرینٹ ڈومینز میں. تھوڑا سوال یہ بھی رکھیں گے کہ آج جب وہ مڑ کر دیکھتے ہیں تو 30 سال پہلے کی زندگی اور آج کی زندگی میں کتنا فرق ہے. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم سردار صاحب، کیسے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سردار صاحب. پہلے مجھے بتائیں کہ مصروفیت بہت زیادہ آپ کی، کل بھی آپ مظفر آباد ایک ایونٹ پہ تھے غالباً، دیٹ واز ریگارڈنگ اوورسیز رائٹ؟ ایگزیکٹلی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کل ایک بڑا زبردست ایونٹ تھا، اے جے کے گورنمنٹ نے آرگنائز کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹو تھا، پرائم منسٹر اے جے کے راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا. انہوں نے گیدر کیا کل پاکستان میں بسنے والے، اور اس کے علاوہ جو ڈائسپورا ہے ہمارا کشمیر سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی، جو یو کے اور دوسرے دیگر ممالک میں سرو کر رہے ہیں، ان سب کو آزاد کشمیر میں بلایا، اور وہاں کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ ان کے سامنے رکھا کہ یہاں پر کیا انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیا اپرچونٹیز ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ون ونڈو سلوشن جو ہے اس کا کل انہوں نے باقاعدہ آغاز کیا. اور بڑا زبردست انیشیٹو تھا. پیپل ور ویری ہیپی، اور بہت سے ورکنگ گروپس بنے. پھر ان ورکنگ گروپس نے اپنی ورکنگ کی، اور پھر آخر میں کنکلوڈ کیا پی ایم صاحب نے. اور جو آزاد کشمیر میں جو اپرچونٹیز ہیں، اسپیشلی ٹورزمس کو لے کے، ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری ہے، مائن اینڈ منرلز ہیں، اور اس کے علاوہ
آئی ٹی سے ریلیٹڈ کیا ہو سکتا ہے. وہاں 5 ایئرس کا ٹیکس ہالیڈے ہے انڈسٹریز کے لیے. آپ وہاں پر اپنی جو رینیویبل انرجی ہے یا توانائی ہے اس میں آپ نہ صرف انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ اپنی انڈسٹری کے لیے خود آپ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے اور بڑے چیپ ریٹس کے اوپر, اور ہائیڈرو کا بہت وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پوٹینشیل ہے. تو یہ بڑی جو اپرچونٹیز تھی وہ ٹیبل کی. تو ایک تو جو آزاد کشمیر ہے اور جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے, نہ صرف کل اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے میں مدد ملی بلکہ کشمیر کو ادر وے دوسری نظر سے دیکھنے کا بھی موقع ملا کہ یہاں اکنامک ایکٹیویٹی کس طرح ہو سکتی ہے اور کیسے گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کے پاس کتنا ہیوج جو پوٹینشیل ہے وہ موجود ہے. اور ہم کشمیر کے ساتھ صرف کھڑے نہ ہوں بلکہ کشمیر کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت ضروری ہے کہ انکریج کیا جا سکے, اپرچونیٹیز ٹیبل پہ رکھی جا سکے تاکہ ینگسٹرز کو پتہ تو چلے. ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا یہ اتنی تعلیم حاصل کرے اس کے بعد سرکاری نوکری لگنی چاہیے. رشتے کے لیے آتے تھے پوچھتے تھے سرکاری نوکری ہے لڑکے کی تو رشتہ پکا ہوتا تھا. یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا. اب کیا مائنڈ سیٹ کتنا ینگسٹرز کا چینج ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں ہمیں انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے, ہمیں بزنسز کے نئے ایونیوز تلاش کرنے ہیں, ہمیں رسک لینا ہے. یہ مائنڈ سیٹ آپ کو کتنا چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے بالکل بجا فرمایا, ایسے ہی تھا. اور ہم بھی بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے تھے کہ جو جاب کر رہا ہوتا تھا بچہ گھر میں, اس کی آؤ بھگت بھی بہت ہوتی تھی اور پوری ہماری نیشن کا مائنڈ سیٹ تھا. جیسے جیسے ان جابز کی اسکارسٹی سٹارٹ ہوئی, کمپٹیشن بڑھا اور جو جابز کی اپرچونٹیز ہیں وہ کم ہوئیں اور جو پروفیشنل ایجوکیشن اور سکلز ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھی تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہوا کہ ہمیں جاب سیکر کے بجائے جاب کریٹر بننا چاہیے. تو آپ کو بجائے اس کے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد آپ کسی جاب کی طرف دیکھ رہے ہوں, آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں. اور اتنے ایونیوز ہیں جہاں پر آپ بہت کم سرمایہ سے اپنا بزنس نہ صرف سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکہ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے آپ انپریسیڈنٹڈ سکسیس بھی لے سکتے ہیں. اور اس کی ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے انہوں نے آئی ٹی کی فیلڈ میں, اے آئی کی فیلڈ میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اور ملین آف ڈالرز بھی ارن کیے اس ملک میں, ملک کے لیے فارن ایکسچینج کی صورت میں, اور خود اپنی اور اپنی فیملیز کی لائف کو بھی ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسفارم کیا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی لوگوں کے لیے جاب کریشن کے ذریعے اپنا جو بہترین کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کیا ہے. اچھا طاہر صاحب, ایسے میں اب ظاہر ہے ہر نوجوان انٹرپرینور نہیں بن سکتا, یہ بھی چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے کیونکہ بزنسز کریٹ ہوں گے تو جابس بھی تو کرنی ہے لوگوں نے, تبھی تو وہ بزنسز چل سکیں گے. ٹیم ممبرس بھی تو بننے ہیں نا. ایگزیکٹلی. سو آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے ہمیں بتائیں کہ ایسی کون سی ٹریٹس ہیں اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کے اندر موجود ہیں تو وہ بہت اچھا بزنس مین یا بزنس وومن بن سکتے ہیں. دیکھیے آج کل تو اگر آپ دیکھیں کہ بہت کم سرمایہ سے بھی بہت سے بزنسز ہیں جو سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے, ہر چیز ٹرانسفارم ہو رہی ہے, گرافک ڈیزائننگ سے لے کے آن لائن مارکیٹنگ, شاپیفائی, ای کامرس, اس کے علاوہ آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہیں. جو سکل سیٹ ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے, اور کوئی آج کل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں کہ جن کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں تھی بٹ ان کے پاس ویژن تھا, کنسسٹنسی تھی اور ہارڈ ورکنگ تھے اور انہوں نے رائٹ بزنس کا انتخاب کیا تو وہ کامیاب ہوئے. اسکل از مور امپورٹنٹ آئی تھنک کہ آپ کے پاس جو اسکل ہے اگر ریلیونٹ اسکل آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر آپ کام کریں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ بھی بڑا انکریج کرتی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, مختلف ادارے بنے ہیں. ہماری 62%
کے قریب ینگ پاپولیشن ہے جو ہمارا ایک ایسٹ بن سکتی ہے, اور وہ ایسٹ اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ جب ہم ان کو ٹرین کریں, ان کو کوچ کریں اور ان کو سکلز جو ہیں وہ ریلیونٹ سکلز پرووائڈ کریں. تو پوری دنیا میں اس وقت آپ اگر دیکھیں تو جاپان کی اس وقت پاپولیشن میں نیگیٹو گروتھ ہے, تو وہاں پر ان کو نرسنگ کا سٹاف بھی چاہیے, ایچ آر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ایچ آر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, وہاں بہت ڈیمانڈ ہے. لیکن ہمیں ریلیونٹ, میں چونکہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں مختلف ڈیلیگیشنز کو ہوسٹ کرتا ہوں, یہاں مختلف ہمارے پاس ایمبیسڈرز آتے ہیں, تو ہمیں یہ اس سے اندازہ ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے وہاں, کیا ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ دیکھیں ریکوائرمنٹ ہے مختلف ملکوں میں, لیکن صرف یہ سوچنا کہ مجھے باہر جانا ہے یہ غلط سوچ ہے. ہم مجھے سکل سیٹ لے کر باہر جانا یہ ایک درست اپروچ ہے جو کہ ہونا چاہیے. اور آپ نے دروازے بھی کھول رکھے ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے. میں دیکھ رہا تھا ادر ڈے وہ ایک ایونٹ تھا, آپ نے تب بھی کہا کہ یوتھ ہے, جتنے ایونٹس آپ نے کرنے ہیں وی آر ہیئر, وی آر سپورٹنگ. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب اس طرح چیمبر سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ ایک اسپیس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, گائیڈنس بھی ساتھ مل رہی ہوتی ہے, تو ایک انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے. چونکہ آپ کا زیادہ جو ایکسپیرینس رہا وہ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سے رہا سردار صاحب, ایک رائے جو کہ آج کل قائم ہو چکی ہے پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں, اسپیشلی میں انویسٹرس پوائنٹ آف ویو سے سوال رکھ رہا ہوں کہ ہم کیوں انویسٹ کریں پاکستان میں, یا کیوں انویسٹ کریں ریئل اسٹیٹ میں. جب ہم آر او آئی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم دبئی میں کیوں نہ انویسٹ کر دیں, یا ہم فلانی جگہ انویسٹ کیوں نہ کر دیں, ہم یہاں پہ کیوں انویسٹ کریں. تو واٹس یور آنسر آن دیٹ؟ دیکھیے جی, جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے یہ ایکچولی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے. یہاں جو پراپرٹی ہے وہ ریئل میں ڈیمانڈ بیسڈ اکانومی ہے ہماری. ہم تقریباً 25-26 کروڑ آبادی کا ملک ہیں. بالکل. ہم اس وقت تقریباً کوئی 20 ملین کے قریب ہاؤسنگ یونٹس کی ڈیفیشنسی میں ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں ہر سال تقریباً 15 لاکھ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ اگر پاکستان کو کمپیئر کریں دبئی کے ساتھ, اور پاکستان کی مارکیٹ کا دبئی کی مارکیٹ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس وقت وہاں 2 لاکھ یونٹس سرپلس ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 2030 تک کوئی تقریباً 0.8 ملین جو نئے یونٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ کریٹ کی جائے. اس لیے آپ نے دیکھا گولڈن ویزاز اور بڑی بڑی اپرچونٹی پوری دنیا میں وہ آفر کر رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں. دوسرا وہاں پر ٹکٹ سائز بہت بڑا ہے. بہت چھوٹا سا اپارٹمنٹ بھی اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو وہ آپ کو ملین 1.2 ملین درہم سے کم میں, شاید کوئی بہت ڈاؤن ٹاؤن اور کہیں جا کے بھی آپ کو نہیں ملتا. 1.2 ملین جو ہے وہ پاکستان میں 10 کروڑ روپے ہے. تو اتنے میں تو یہاں آپ کو پاکستان میں اسلام آباد کے اندر ایک اچھا گھر مل سکتا ہے. تو ہمارا ٹکٹ سائز سٹارٹ ہو جاتا ہے 20-25-30 لاکھ روپے سے. اور پھر ہمارا جو یہ ہاؤسنگ کا افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس میں گورنمنٹ بھی بہت سپورٹ کر رہی ہے. اس صورت میں کہ اب گورنمنٹ نے جو بینکس ہیں ان کو یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ جو لو بجٹ لوگ ہیں وہ اپنے گھر کے لیے اگر لون لیتے ہیں تو اس کو لانگ ٹرم لونز ہوں گے 10 سے 15 سال 20 سال کے, اور 5% جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سبسیڈائز کرے گی بینکس کو, اور بینک 5% کے اوپر لوگوں کو یہ لانگ ٹرم لونز آفر کریں گے. ہاں اس میں ہماری سجیشن یہ ہے کہ 2 ملین تک کی اس میں رکھی گئی ہے, تو 2 ملین میں جو گھر ہے وہ نہیں بن سکتا. اس میں کنڈیشنز نہیں ہے کہ آلریڈی کس کے پاس پلاٹ ہو کنسٹرکشن کے پرسپیکٹیو سے؟ وہ ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے اور ایک یہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس کو اگر کوئی 10 ملین تک اگر لوگوں کو آپ اس کے اندر انگیج کریں تو پھر یہ ہے کہ جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے اور وہ لوگ جو جابز کر رہے ہیں وہ بھی بجائے رینٹ پہ گھر لینے کے آپ سے جو ہے وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. ابھی میں نے ملیشیا کے ایمبیسڈر کو وزٹ کیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ہم جو ہاؤسنگ کا لون ہے یہ جنریشن میں شفٹ کرتے ہیں کہ ایک 50 یا 55 سال کا کوئی فرد ہے تو اگر اس کو ہاؤسنگ کے لیے لون چاہیے تو
डेफिनेटली बैंक ये देखते हैं कि 10-15 साल में शायद ये उस कंडीशन में ना हो, सरवाइव ना कर सके, तो वही लोन उससे 2 जनरेशन्स में वो पे कर सकता है ताकि लोग अपना घर बनाएं सकें, और उसको सब्सिडाइज रेट के ऊपर 3%, 2% के ऊपर वो हाउसिंग लोन की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जितनी बड़ी आबादी है 2040 तक 43% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे 7 बड़े अर्बन सिटीज़ हैं उनके अराउंड आबाद होगी। तो उसके लिए हमें प्लैंड हाउसिंग चाहिए ताकि लोगों को पार्क्स भी मिलें, स्कूल भी मिलें, यूनिवर्सिटीज़ भी मिलें और किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो हमारी आबादी है वो बढ़े, ना कि स्लम्स में आबादी बढ़े कि 5 मरले का प्लॉट ले लिया, रजिस्ट्री करा ली, वहाँ सामने 10 फुट गली है, वहाँ 15 फुट गली है, ओपन सीवरेज है, ऊपर ड्रेनेज है। तो इन सब चीज़ों का काम जो ख्याल रखना रेगुलेटर्स की ड्यूटी है, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनकी ड्यूटी है, और जो आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात की तो वो भी यही है कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको इनकरेज किया जाए कि बजाय वो यहाँ से बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज़। अब मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उन यहाँ पे चूँकि कुछ पिछले दिनों में गवर्नमेंट का भी शायद फोकस नहीं था इस कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की तरफ, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, 10-15% ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा थी, तो लोग जो गए वो दुबई में गए। हमने लोगों को ये मशवरा दिया कि आप यहीं पे काम करें, इंशाअल्लाह ये जो पॉलिसीज़ हैं एक बजट दूसरे बजट में आखिर ये लोगों को रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो चुकी है। और इस बजट में गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है कि जैसे अभी एक्सपोर्टर्स को जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की, फिर उन जो अच्छे एक्सपोर्टर्स थे उनको रिकग्नाइज भी किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती है। इसके साथ 60 से 70 अलाइड और इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इन सब का जब ये पहिया चलेगा, स्टील मिल चलेगी, उसमें लोग जॉब्स करेंगे, सीमेंट की फैक्ट्री चलेगी, इसी तरह ग्लास की फैक्ट्री, इसी तरह एल्युमिनियम की, तो हमारी पूरी इकोनॉमी उससे बहुत अच्छी रेगुलेट होगी। एग्जैक्टली बड़ा मुख्तसर था, लेकिन वो जो आपके ये लास्टली जो पॉइंट है, क्योंकि देखें एक जो इंडस्ट्री है उससे कई इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं और जब उस पर हम फोकस कर रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे, तो चीज़ें वैसे ही बहुत बेहतर होती हैं। और आप ज़रा बड़ा अच्छा उनको एडवोकेट करते हैं सारे पूरे बिजनेस को। सर साहब थैंक यू वेरी मच। एक वक्त बहुत मुख्तसर था बट आपने ज्वाइन किया हमें आज के इस शो में, थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, हमें फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।